अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम खुले आंख सल्ले अला कहते कहते में एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक ये सुबह हम सभी के लिए रहमत वाली, बरकत वाली, सआदतों, नेकियों और आफियतों वाली फरमाए, और अल्लाह करे कि यूं ही हमारी सारी ज़िंदगी सआदतों में और नेकियों में बसर हो जाए। दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन मेरे हौज़े कौसर पर कुछ कौमें आएंगी जिन्हें मैं कसरत दुरूद के सबब पहचान लूँगा। अल्लाह हमें कसरत से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह हम करीम आका जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर, प्यारी ज़ात पर इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, अगर हम गौर करें तो हम मुआशरे पर जब नज़र दौड़ाते हैं, अपने गिरदो नवा में नज़र दौड़ाते हैं, अपनी ही कैफियत पर अगर हम गौर कर लें तो आज हर बंदा किसी न किसी को राज़ी करने की कोशिश में लगा हुआ है। कोई ख़ानदान को राज़ी करने की कोशिश में है, कोई दोस्तों को राज़ी करने की कोशिश में है, कोई अपने घर वालों को राज़ी करने में, कोई बच्चों को राज़ी करने में, कोई ऑफिसर्स को राज़ी करने में, कोई मातहतों को राज़ी करने में। तो हम यही कोशिश कर रहे होते हैं कि कोई किसी न किसी तरीके से हमसे राज़ी हो जाए। हमारी यही कोशिश होती है, और वैसे भी एक मुसलमान अपने से हर मुसलमान को खुश ही रखे, यही दीन इस्लाम का तकाजा भी है कि शरीयत मुताहरा की हुदूद के मुताबिक ही होना चाहिए। किसी की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए, कहीं हसद नहीं होना चाहिए, कीना नहीं होनी चाहिए, नफ़रतें नहीं होनी चाहिए। जहाँ हम दुनिया वालों को राज़ी करने की कोशिश करते हैं, करना भी चाहिए कि सभी के साथ एक अच्छा अंदाज हमारा होना चाहिए। लेकिन क्या कभी हमने एक अहम तरीन सवाल अपनी ज़ात से किया है? वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि क्या मुझसे मेरा अल्लाह राज़ी है? क्या मुझसे मेरा रब राज़ी है, जिस रब ने मुझे पैदा किया है, जिस रब ने मुझे इस दुनिया में भेजा है, जिस रब ने मुझे बोलने की ताकत दी है, जिस रब ने मुझे सुनने की ताकत दी है, जिस रब ने मुझे देखने की ताकत दी है, जिस रब ने मुझे हज़ार नेमतों से माला माल किया। इतनी नेमतें वो खुद ऐलान करता है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम मेरी नेमतों को शुमार करना चाहो, गिनना चाहो, तो शुमार नहीं कर सकते। इतनी नेमतें अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाई हैं। जिस रब की नेमतों में हम यूं कहें कि नेमतों के हिसार में हैं, नेमतों में दबे हुए हैं, उस रब को हमने कितना याद किया, और क्या ये सवाल हमने अपनी ज़ात से किया कि वो रब मुझसे राज़ी है या नहीं है? अब अगला सवाल तो ये होता है ना, हमें पता कैसे चलेगा कि हमसे राज़ी कैसे हो, उसकी अलामात क्या है? आज के प्रोग्राम में इंशाअल्लाह हम यही जिक्र करेंगे कि वो क्या अलामात हैं, हमें कैसे जज हो, हम कैसे जजमेंट करें, हम कैसे जानें कि हमसे हमारा रब राज़ी है। अल्लाह अकबर। अच्छा, क्या किया जाए कि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए? इंशाअल्लाह आज ही के प्रोग्राम में हम ये भी जिक्र करेंगे कि वो कौन से आमाल बजा लाए जाएं जिससे हमें ये पता चले कि हमसे हमारा रब राज़ी है। वो रब बड़ा करीम है, वो इतना रहीम, इतना करीम है। मैं एक मिसाल देता हूँ और फिर इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे, मुबल्लिगीन से, प्यारे प्यारे मुबल्लिगीन से गुफ्तगू भी करेंगे और ये जानेंगे भी कि हमसे हमारा रब राज़ी है या नहीं, और फिर राज़ी कैसे होता है। इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने का हमें मौका मिलेगा। एक बंदा अगर सारी ज़िंदगी अपनी गुनाहों में गुजारता है, मिसाल दे लीजिए कि अगर किसी ने 100 साल ज़िंदगी पाई और 100 साल ही उसने गुनाह किए हैं, यानी इतनी कसरत के साथ उसने गुनाह किए हैं, लेकिन जब मुआफ़ी मांगने पर आता है, बंदा जब रुजू करता है, अल्लाह पाक से मुआफ़ी मांगता है, तो क्या अब उससे 100 साल चाहिए मुआफ़ी मांगने के लिए कि तब जाके अल्लाह करीम राज़ी होगा? ऐसा नहीं है। 100 साल नहीं, 100 महीने नहीं, 100 दिन नहीं, ना ही 100 मिनट, बल्कि 100 सेकंड भी यूं कह लें कि नहीं, चंद लम्हे
اگر حقیقتاً سچے دل سے بندہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے، اللہ پاک سے معافی مانگ لے، وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ 100 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ساری زندگی کی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، بلکہ وہ اتنا کریم ہے کہ بعض اوقات تو یوں بندے پر کرم نوازی فرماتا ہے کہ اس کے گناہوں کو ہی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا پروگرام انشاءاللہ ہمارا ٹاپک رہے گا، کیا اللہ مجھ سے راضی ہے؟ انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، اس ٹاپک پر ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے، ہم جانیں گے کہ وہ کون سی علامات ہیں کہ جس سے ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہے۔ آج وہ علامات بھی جانیں گے، وہ عمل بھی جانیں گے، اور پھر اپنا محاسبہ بھی ضرور ہم کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ آج کا ٹاپک بہت پیارا ٹاپک ہے، پیارے پیارے مبلغین سے ہم جب گفتگو کریں گے تو آپ کے علم میں، نالج میں انشاءاللہ اضافہ بھی ہوگا، اور ایک تہیہ بھی ہونا چاہیے ایک مسلمان کا کہ انشاءاللہ ہم اپنے رب کو انشاءاللہ راضی کریں گے انشاءاللہ۔ تو وہ رب راضی بھی ہوتا ہے، رب کرم نوازیاں بھی فرما ہی رہا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ٹاپک ہمارا کیا اللہ مجھ سے راضی ہے، یہ ٹاپک رہے گا، پیغام قرآن سیگمنٹ بھی ہوگا، کلام بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ ٹاپک پر ہم مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے۔ قاری کاشان صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، آج بھی انشاءاللہ قاری کاشان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ پیغام قرآن سیگمنٹ انشاءاللہ ہم قاری صاحب کے ساتھ کریں گے۔ اللہ پاک ہمارے قاری صاحب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں گھر صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ، مرحبا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، مردوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ فرمایا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے مختلف لوگوں کو مختلف خوبیوں سے نوازا ہے، جن میں کچھ تبدیلی نہیں ہو سکتی، جیسے رنگ روپ ہے، آواز ہے، قد ہے، مرد و عورت کا فرق وغیرہ۔
اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن میں انسان کوشش کرے تو تبدیل ہو سکتی ہیں، جیسے مال ہے، منصب وغیرہ۔ جہاں کوشش کام کر دیتی ہے، ہائے ہائے، تو حسد تو وہاں بھی نہیں کیا جائے گا، لیکن وہاں جائز طریقے سے کوشش کی جا سکتی ہے۔ لیکن جہاں جائز طریقے سے تبدیلی نہیں ہو سکتی، جیسے عورت خود کو مرد بنا لے، تو ایسی جگہ ایک دوسرے پر نہ تو حسد کیا جائے گا اور نہ ہی اپنے دل میں فضول تمنائیں پالی جائیں گی کہ اس سے احساس کمتری اللہ اکبر پیدا ہو، خدا کے فیصلے پر راضی نہ ہونا، زندگی تکلیف میں پڑ جانے کا یہ اندیشہ رہتا ہے۔ ان صورتوں میں راہ عافیت یہ ہے کہ اللہ پاک نے جس سے جو فضیلت دی ہے اسے عین حکمت سمجھتے ہوئے بندہ اس پر راضی رہے۔ فرمایا کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے۔ اس آیت کے اس حصے کا شان نزول یہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اگر ہم مردوں کی طرح ہوتے، یعنی اگر ہم بھی مرد ہوتے تو جہاد کرتے اور مردوں کی طرح جان فدا کرنے کا جو ثواب عظیم ہے وہ ہم پا لیتے۔ اس پر ان کی تسکین کے لیے فرمایا گیا کہ میاں بیوی میں سے ہر ایک کو اس کے اپنے نیک اعمال کی جزا ملے گی۔ مرد جہاد سے ثواب حاصل کر سکتے ہیں تو عورتیں شوہروں کی فرما برداری، پاک دامنی سے ثواب حاصل کر سکتی ہیں۔ آگے فرمایا کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، کہ حقیقت میں سب سے بڑی چیز اللہ پاک کا فضل اور اس کا کرم ہے۔ اعمال میں کسی کو لاکھ گنا زیادہ ثواب ملے تب بھی وہ فضل الہی کا محتاج ہے، کیونکہ جنت میں داخلہ محض اللہ پاک کے فضل سے ہی ہوگا۔ بے شک اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون دوسرے پر فضیلت کا مستحق ہے، اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ مانگنے والے کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ اس آیت مبارکہ سے جو پیغام حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھن کر مجھے مل جائے، یہ حسد ہے، اور حسد حرام ہے۔ اگر اس سے نعمت چھن جانے کی تمنا نہیں بلکہ یہ آرزو ہے کہ اس جیسی نعمت مجھے بھی مل جائے تو یہ بری صفت نہیں ہے۔ دوسری بات کہ دل کے صبر اور قرار کا نسخہ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ اگر دل کو آرزوؤں اور تمناؤں کا مرکز بنا کر رکھیں گے تو ہزاروں نعمتیں پاس ہو کر بھی دل بے قرار رہے گا، اس کو قرار نہیں ملے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور جو تم سے اوپر ہو اسے نہ دیکھو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم اللہ پاک کی اپنے اوپر نعمت کو حقیر جانو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما صدق الله العظيم۔
جزاک اللہ. اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، جمعہ، ہفتہ اور اتوار 3 دن ہم آپ کی کالز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے، آپ کے ایس ایم ایس کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے، آپ کے کمنٹس کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے، یعنی ہم پروگرام میں شامل کریں گے. اور پیارے پیارے بچوں کی جو ویڈیوز ہم لیتے ہیں جمعہ، ہفتہ اور اتوار، تو ان 3 دنوں میں انشاءاللہ ہماری نیت ہے کہ انشاءاللہ ویڈیوز کو بھی ہم شامل کیا کریں گے. آج بھی پیارے پیارے بچوں کی ہم ویڈیوز کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے. 0308262600 واٹس ایپ نمبر ہے. اس نمبر پر آپ ہمیں اپنے پیارے پیارے بچوں کی ویڈیوز واٹس ایپ کر سکتے ہیں. ویڈیوز جب آپ بھیج رہے ہیں تو میں نے کل بھی ایک ریکویسٹ کی تھی کہ جب آپ ویڈیو بنائیں تو ایک مرتبہ خود سن لیجئے تاکہ شور شرابہ نہ ہو، ویڈیو زیادہ ہل نہ رہی ہو. بچی کی ویڈیو ہے تو 7 سال سے کم عمر کی بچی ہونی چاہیے، اور اچھے انداز میں جب ویڈیو ہوگی تو انشاءاللہ ہم چلانے میں کامیاب ہو سکیں گے. تو آپ نے 9 بجے سے پہلے پہلے ویڈیوز ہمارے پاس بھیج دینی ہے. سبق کیا ہے آج کا؟ آئیے سبق دیکھتے ہیں. آج کا سبق سوال: اسلام کا دوسرا رکن کون سا ہے؟ سوال: اسلام کا دوسرا رکن کون سا ہے؟ جواب: اسلام کا دوسرا رکن ہے نمبر 2 نماز قائم کرنا. اسلام کا دوسرا رکن ہے یعنی نمبر 2 نماز قائم کرنا. جی، نماز قائم کرنا اسلام کا دوسرا رکن ہے. آپ نے اس کی ویڈیو بنانی ہے اور اس ویڈیو کو آپ نے ہماری طرف بھیج دینا ہے. اللہ پاک تمام عاشقان رسول کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے پیارے پیارے مہمانوں کو اپنے پاس بلائیں گے. قاری صاحب بھی انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے. نعت خواں انشاءاللہ ہمارے ساتھ عدنان شیخ ہوں گے، انہیں مرحبا کہتے ہیں. اور خالد امیر مدنی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور سلمان مدنی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے. تمام عاشقان رسول کو مرحبا کہتے ہیں. کیا بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بسم اللہ صلی اللہ علیہ محمد. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے سلمان بھائی؟ جزاکم اللہ فی الدارین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. مرحبا مرحبا، اہلا وسہلا، مرحبا. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ تشریف رکھیے. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم نے پیغام قرآن سیگمنٹ کیا. پیغام قرآن سیگمنٹ ہم نے قرآن پاک کی آیات بینات سن لی، ترجمہ بھی سن لیا ہم نے اس کا. اس سے حاصل ہونے والا سبق بھی ہم نے لے لیا ہے. اللہ پاک ہمیں اچھے انداز سے قرآن و سنت کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا ٹاپک انتہائی اہم بھی ہے، بڑا پیارا ٹاپک بھی ہے. آپ سے ریکویسٹ کروں گا مدنی چینل کے ناظرین، اسے بڑے اہتمام کے ساتھ آپ نے آج کا ٹاپک سننا ہے. پیارے پیارے مبلغین کی آپ نے زیارت بھی فرمائی ہے. اللہ پاک سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. ابھی وقت ہوا ہے کلام سننے کا، اور ہم عدنان بھائی کی طرف بڑھیں گے. اور میں چاہوں گا آج سلمان بھائی آپ فرمائش بھی کریں گے اور طرز بھی بتائیں گے ہمارے عدنان بھائی کو کہ یہ والا کلام سنا دیں. ماشاءاللہ. عدنان بھائی تو اللہ پاک نے بڑی صلاحیتوں سے جو ہے وہ نوازا ہے. ماشاءاللہ. حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام جو ہے وہ رات سے یوں بولیے کہ میرے ذہن میں جو ہے وہ گونج رہا ہے. ہاں جی، سبحان اللہ. اور زبان پر بھی آ رہا ہے. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو. اس کی طرز بھی آپ بتائیں گے سلمان بھائی؟ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو. ماشاء اللہ. انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو،
تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو، یہ کیوں کہوں مجھے کو یہ عطا ہو یہ عطا ہو، یہ کیوں کہوں مجھے کو یہ عطا ہو یہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، جس بات میں مشہور جہاں ہے لب عیسیٰ، جس بات میں مشہور جہاں ہے لب عیسیٰ، اس جانے جہاں وہ تیری ٹھوکر سے ادا ہو ہے، جانے جہاں وہ تیری ٹھوکر سے ادا ہو، ٹوٹے ہوئے دم جوش پہ طوفان معاصی، ٹوٹے ہوئے دم جوش پہ طوفان معاصی، دامن نہ ملے ان کا تو کیا جانیے کیا ہو، دامن نہ ملے ان کا تو کیا جانیے کیا ہو، یوں جھک کے ملے ہم سے کمینوں سے وہ جس کو، یوں جھک کے ملے ہم سے کمینوں سے وہ جس کو، اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہو، اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہو، مٹی نہ ہو باد پھنسے برگ الہی، مٹی نہ ہو باد پھنسے برگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، ہے تمنا سگے اتار یار ان کے جلووں میں یوں موت آئے، جب تڑپ کر گرے میرا ناشا، تھام لے
مدینہ جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو نجم کی خدا آرزو ہے یہی عاشق زار کی آبرو ہے یہی موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے 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 مٹی نہ ہو باد پسے مرگ الہی جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کر لے دم نکل جائے میرا کاش درے یار کے پاس جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو اور منگتا تو منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا ملا ہو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا ملا ہو قدرت نے ازل میں یہ لکھا ان کی جبیں پر قدرت نے ازل میں یہ لکھا ان کی جبیں پر جو ان کی رضا ہو وہی خالق کی رضا ہو جو ان کی رضا ہو وہی خالق کی رضا ہو ہر وقت کرم بندہ نوازی پہ تلا ہے ہر وقت کرم بندہ نوازی پہ تلا ہے کچھ کام نہیں اس سے برا ہو کہ بھلا ہو کچھ کام نہیں اس سے برا ہو کہ بھلا ہو سوچا سے گناہ گار کہو رکھتے عمل چاہ سوچا سے گناہ رکھتے عمل چاہ
پردہ نہ کھلے گر تیرے دامن سے بندھا ہو، پردہ نہ کھلے گر تیرے دامن سے بندھا ہو۔ اللہ یوں عمر گزر جائے قضا کی، اللہ یوں عمر گزر جائے قضا کی، سرخم ہو درے پاک پر اور ہاتھ اٹھا ہو، سرخم ہو درے پاک پر اور ہاتھ اٹھا ہو، اور شاباش غزل اور چمکتی سی غزل پڑھ، شاباش غزل، شاباش غزل اور چمکتی سی غزل پڑھ، دل کھول کر آئین ایمان کی جلا ہو، دل کھول کر آئین ایمان کی جلا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے عدنان بھائی، کیا پیاری فرمائش کی سلمان بھائی نے، اور کیا پیارے انداز سے آپ نے پڑھا۔ اللہ پاک آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، دونوں جہانوں کی بلائیں عطا فرمائے۔ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، آئے ہائے ہائے، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ واہ واہ، میرے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا۔ اللہ جانتا ہے نا کہ حضور کی حقیقت کیا ہے، حضور کی شانیں کتنی بلند ہیں، کتنی بلند ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ تمام عاشقان رسول کے دل کی ہر نیک جائز مراد پر رحمت کی نظر فرمائے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے مدنی چینل کے ناظرین، کیا اللہ مجھ سے راضی ہے؟ جس نے محبوب کو راضی کر لیا نا، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس نے اپنے رب کو راضی کر لیا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اس سے راضی ہو جائے گا کہ جس نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر لیا۔ اور قرآن بھی اس پر شاہد ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرما کہ اگر تم، اے محبوب آپ فرما دو کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو، فاتبعونی، مجھ محمد کی اتباع کرو، اطاعت کرو۔ یعنی محبوب کو راضی کرنا ہے نا، حضور کی اتباع کریں گے تو حضور راضی ہوں گے، تو ہوگا کیا، یحببکم اللہ، اللہ پاک کتنا راضی ہوگا، کتنا راضی ہوگا، فرمایا اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ ایک تو یہ ہے نا کہ بندے کا کام ہی ہے کہ بندہ اپنے رب سے محبت کرے، بندے کا کام ہی یہ ہے کہ اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق سے محبت کرے، اس کی رضا کو تلاش کرے۔ میرا رب کس عمل سے راضی ہوتا ہے، میرا رب کون سا ایسا عمل کروں، وہ کیا کام کروں جس سے میرا رب راضی ہوگا، بندے کا کام ہی یہ ہے۔ لیکن جب بندہ محبوب کا ہو جاتا ہے نا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں لگتا ہے، پھر اللہ پاک اس سے کتنا خوش ہوتا ہے، کتنی کرم نوازیاں اللہ پاک اس بندے پر فرماتا ہے۔ فرمایا کہ یحببکم اللہ، اللہ پاک اس بندے سے، اللہ پاک پھر اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ صرف محبت ہی نہیں بلکہ فرمایا کہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، وہ ایسا کریم رب ہے۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں سلمان بھائی رب کی رضا ہے۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کی شاہ صاحب۔ شاہ صاحب آپ دیکھیں، رضا والی بات جو آپ نے کہی، اس سے دو باتیں، دو آیات کی طرف
جو ہے وہ اشارہ کرتے کرتے میں جو ہے وہ عنوان کی طرف آتا ہوں. اللہ کریم نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. واہ واہ. قبلہ بھی ادھر ہم پھیریں گے جہاں آپ کیا ہو جائیں گے؟ آپ راضی ہو جائیں. واہ واہ. اور پھر فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. واہ واہ. محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ کیا ہو جائیں گے؟ آپ راضی ہو جائیں گے. کیا بات. خدا چاہتا ہے رضا محمد. یہ عظمت مصطفیٰ ہے، یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے. اور اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنے مہربان اور اتنے اونچی شان والے نبی کا امتی بنایا ہے. یہ اللہ پاک نے ہم پر بڑا خاص کرم فرمایا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نعمت کے زوال سے اللہ کریم بچائے اور ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. جب یہ جو اللہ کی رضا ہے نا جی، اللہ کریم نے فرمایا رضوان من اللہ اکبر. یہ جو تنوین ہے نا رضوان کے اوپر جو تنوین ہے جی، یہ تنوین تقلیل ہے. تنوین تقلیل کا مطلب یہ ہوا، آیت کا معنی یہ بنا کہ اللہ پاک کی تھوڑی سی رضا بھی بہت بڑی ہے. واہ واہ. تھوڑی سی رضا بھی کیا ہے؟ بہت بڑی ہے. بہت بڑی ہے. اور جنتیوں کو شاہ صاحب بہت ساری نعمتیں ملیں گی. جی ان کو کھانے پینے کو ملے گا، ان کو رہنے سہنے کو ملے گا، جی ان کو آسائشیں ملیں گی، ان کو سہولتیں ملیں گی. جی. لیکن جو سب سے بڑی چیز اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو عطا فرمائے گا وہ اپنی رضا انہیں عطا فرما دے گا. کیا بات ہے. اللہ کریم پھر ان سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. واہ واہ. اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور شاہ صاحب ہماری جو ہے نا وہ کوشش اور جستجو اور لگن بھی یہی ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے. شاہ صاحب اس موضوع آپ نے رکھا نا کیا اللہ پاک ہم سے راضی ہے؟ جی اس کے دو ایکسپیکٹس جو ہے وہ بنتے ہیں. جی ایک تو میری طرف سے ہے جی کہ میں کیا ایسے کام کر رہا ہوں کہ جن کاموں کے کرنے سے رب تبارک و تعالی اللہ پاک جو ہے وہ راضی ہوگا. جی نمبر 1. جی اور نمبر 2 یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، اللہ پاک کی طرف سے یہ بات بنتی ہے تو وہ مہربان ہے، وہ وہ مہربان ہے. کریم ہے. واہ واہ. جو نیت خالص لے کر کے آتا ہے تو وہ پھر اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اللہ بڑا مہربان ہے. بہت مہربان. ٹھیک ہے جی. تو اللہ اور اس کا رسول اس بات کا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین. ایمان والوں کو حکم بھی ہے کہ اگر بھی ایمان والے ہیں تو پھر اللہ اور اس کے رسول کا حق زیادہ ہے کہ ان کو راضی کیا جائے. جی. تو ہمارا یہ ذہن بننا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو فوکس رکھیں. شاہ صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے پروگرام کے انٹرو میں جو ہے وہ جو بات کہی، بڑی پیاری بات کہی کہ ہم سوچتے ہیں ہمارا باس ہم سے راضی ہو جائے، کوئی گھر والوں کو راضی کرنے کے چکر میں ہے، کوئی جو ہے نا وہ اپنی بیوی کو راضی کرنے کے چکر میں ہے، ساری زندگی اسی میں لگا دیتے اسی ہیں. میں لگا دیتے ہیں، یہ راضی ہو جائے وہ راضی ہو جائے. یہ تو ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو ناراض کرتے رہیں، ان کو بھی جو ہے وہ آپ خیال کریں، کیئر کریں. لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بندہ یہ غور کرے کہ میں اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. رضا مولا از ہما اولا. اللہ کی رضا ہر شے سے جو ہے وہ مقدم ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے، بڑی پیاری روایت ہے، انہوں نے بیان فرمائی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا اے جنتیو، تو وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب لبیک ہم حاضر ہیں. سبحان اللہ. اور بھلائی تو تیرے ہی دستے قدرت میں ہے. واہ. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تم راضی ہو؟ اللہ اللہ ہائے ہائے. اے شاہ صاحب رب اللہ فرما کریم فرما رہا ہے کیا تم راضی ہو؟ کیا تم راضی ہو؟ اس کا بھی کیا لطف ہوگا اللہ کریم جنتیوں سے جب کلام فرما رہا ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب ہم راضی کیوں نہ ہوں کہ تو نے ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا ہے جو تو نے اپنی مخلوق میں کسی کو عطا نہیں فرمایا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تمہیں اس سے بھی افضل نعمت نہ عطا فرماؤں. یعنی کھانے ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، نہریں ہیں، محلات ہیں، اور پھر ابدی زندگی ہے جس کا خاتمہ ہے ہی نہیں. وہ مطلب ہمیشگی. ذالک یوم الخلود لہم ما یشاؤون فیہا. جو چاہے گا وہ ملے گا. یہ سب کچھ ہو کے اللہ کریم فرمائے گا اللہ اکبر سبحان اللہ کہ اس سے بھی افضل نعمت نہ عطا فرماؤں. تو وہ عرض کریں گے کہ اس سے افضل چیز کون سی ہے؟ تو اللہ کریم فرمائے گا میں تمہیں اپنی رضا سونپتا ہوں، آج کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. سبحان اللہ. جو جنت میں جائے گا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا یہ مجدہ جو ہے یہ نصیب ہو جائے گا. اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک اہل ایمان پر تجلی فرمائے گا اور حکم فرمائے گا مجھ سے مانگو. تو
تو جنتی عرض کریں گے یا اللہ پاک ہم تیری رضا چاہتے ہیں، سبحان اللہ، اے اللہ ہم تیری رضا رضا چاہتے ہیں۔ یہ شاہ صاحب آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا یہ کتنی بڑی جو ہے وہ نعمت ہے، اور یہ آخرت کا سب سے بڑا انعام ہے، اور یہ اسی صورت میں ملتا ہے کہ جب بندہ دنیا میں اللہ پاک کو راضی کرتا ہے۔ تو ہماری عبادات، ہمارے اخلاقیات اور ہمارے جتنے معاملات ہیں، جی جتنے اچھے معاملات ہیں، جی ان سب میں فرسٹ آف دا آل نیت یہی ہونی چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے کیا ہو جائے، راضی ہو جائے۔ ایک کام ہے ہمارا، جی حضرت میاں محمد بخش صاحب رومی کشمیر رحمت اللہ علیہ جی فرماتے ہیں مالی دا کم پانی دینا مشکاں بھر بھر پاوے، واہ، مالی دا کم پانی دینا مشکاں بھر بھر پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ تو ایک ہماری ذمہ داری، ہم اپنی ذمہ داری تو پوری کریں جی، اور ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم وہ کام کریں جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے۔ اچھا وہ کام کون کون سے ہیں، اس پر ہی ہم بات کرتے ہیں۔ وہ کون کون سے کام ہیں؟ سب سے پہلے تو ایک ہی ذہن بنا لیا جائے، ہر وہ کام جو شریعت مطہرہ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا، جو اللہ پاک کا حکم ہے، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ شریعت نے بیان کر دیا ہے یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ ان کو پیش نظر رکھیں، جائز کام کرنے ہیں، ناجائز کاموں سے بچنا ہے، حلال استعمال کرنا ہے، حلال چیزیں حلال کام کرنے ہیں، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی میں اللہ پاک کی رضا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب ہم یہ عمل شروع کر دیں گے تو پھر اس کے بعد اللہ پاک کی رضا کا مجدہ۔ بڑی پیاری بات یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے، جو ابھی سلمان بھائی نے کہا نا کہ ہم اپنی طرف سے کوشش تو کریں نا، ہم کوشش کریں، ہم قدم بڑھائیں، ہم آگے بڑھیں۔ آپ دیکھیں اللہ پاک کی رحمت کیسے آپ کو اپنے حصار میں لیتی ہے، وہ بڑا کریم رب ہے۔ اچھا یہاں میں چاہوں گا راشد بھائی کہ مجھے کیسے پتا چلے، وہ کون سی ایسی علامات ہیں کہ مجھے پتا چل جائے، میں ججمنٹ کر سکوں کہ مجھ سے میرا رب راضی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب دیکھیے، یہ بات یقینی طور پر کہنا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، یہ تو بہت بڑی ایک جرأت ہو سکتی ہے کسی بھی انسان کے لیے۔ ہاں، اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتا دیتا ہے کہ میں تم سے راضی ہوں۔ اور ویسے اللہ کے نبی تو خیر اللہ کے سب نبیوں سے ہی رب راضی ہے، اللہ کے سب پیارے بندوں سے رب راضی ہے، لیکن ہم گناہ گار جو بندے ہیں، ہمیں ایک بات تو ذہن میں یہ رکھنی چاہیے کہ مجھے ایسے کام کرنے چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، جیسے سلمان بھائی نے کچھ اس حوالے سے گفتگو کی۔ لیکن کچھ علامات، کچھ باتیں ایسی ہیں، قرآنی آیات، احادیث طیبات ایسی ہیں کہ جو ہمیں اس بات سے آگاہ کرتی ہیں، جو خبردار کرتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم یہ احساس اپنے دل کے اندر پیدا کر سکتے ہیں کہ ہاں، ان میرے اعمال کی وجہ سے میرا رب امید ہے کہ مجھ سے راضی ہوگا۔ جیسے نیک اعمال کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، یقینی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان یہ غور کرے کہ کیا میں اپنے رب سے راضی ہوں؟ جب انسان خود رب سے راضی ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہوتی ہے کہ رب بھی اس بندے سے راضی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ جو اس کے معاملات ہونے والے ہیں یقیناً رب ہی وہ معاملات کرے گا۔ بندے کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، اس کو نعمتیں ملیں گی، اس پر آزمائشیں آئیں گی، یہ سب رب کی طرف سے ہوگا۔ اور بندہ جب اس بات پر یقینی اور قلبی طور پر مطمئن ہو جائے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے میرے رب کی جانب سے ہو رہا ہے، ایک بات تو یہ، اور دوسری بات میں ان سب پر دل سے راضی ہوں، مطمئن ہوں، اے میرے مولا میں راضی ہوں، جو میرے ساتھ ہو رہا ہے یقیناً درست ہی ہو رہا ہے، یقیناً حکمت کے مطابق ہی ہو رہا ہے۔ جب بندہ اس بات پر مطمئن ہوتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت سے امید ہوتی ہے کہ اللہ بھی اس بندے سے راضی ہوگا۔ قبلہ استاد گرامی مفتی قاسم صاحب نے جو کتاب لکھی ہے رب کی عظمت، شاہ صاحب اس کا جو مقدمہ ہے نا بڑا جاندار اور شاندار ہے۔ اس میں آپ نے معرفت الہی کے 5 فائدے لکھے ہیں۔ ان میں سے ایک فائدے کے تحت آپ بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو محبت کا صلہ یا محبت کا نتیجہ وہ بھی محبت ہی ہوتا ہے۔ واہ واہ۔
فرمایا کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس کے صلے میں اسے اپنی محبت بھی عطا فرماتا ہے. کیا بات ہے. پھر آیت کریمہ آپ نے لکھی اس میں فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ, اللہ ان قریب ایسی قوم لے کر آئے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے. ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے عرض کی کہ اے اللہ پاک کے پیارے کلیم, اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوتے ہیں, اللہ پاک سے پوچھئے کہ ہم کون سا ایسا عمل کریں کہ جس سے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے یہی مدعا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. تو اس پر اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ, بنی اسرائیل سے فرما دیں کہ وہ مجھ سے راضی رہیں, میں ان سے راضی ہو جاؤں گا. واہ واہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر بندہ راضی رہے, یہ عظیم سعادت اور یقینی ایک بات ہے. جی. اب شاہ صاحب ہوتا یہی ہے کہ جب کبھی پریشانی آتی ہے, مصیبت آتی ہے, گھر میں تنگی آتی ہے, تو اس وقت انسان کی توجہ عام طور پر اللہ کی جانب ہونے کی بجائے اسباب کی جانب زیادہ ہوتی ہے. جی. جیسے بیماری آئی تو فوراً توجہ ہو جاتی ہے ڈاکٹر کون سا اچھا ہوگا جو اس مرض کا علاج کر سکے. تنگی آئی, یار کون کون سے سیٹھ میرے دوستوں میں یا میرے کرم فرماؤں میں ہیں. کوئی اور پریشانی آئی تو فوراً کسی اور طرف توجہ ہوتی ہے. حالانکہ بحیثیت مسلمان اس بات کا یقین ہے کہ میری سب پریشانیوں کو دور رب نے کرنا ہے. اللہ. توجہ جانا, اسباب اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں, لیکن اگر سب سے پہلے بندہ رب کی جانب توجہ کرے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ پاک پروردگار تو میرے حالات سے واقف ہے, اے اللہ کرم فرما, رحم فرما, یا اے اللہ مجھے ہمت اور حوصلہ دے, صبر دے, اللہ کی جانب رجوع کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اسباب اختیار کرے. اس میں کوئی ممانعت بھی نہیں, منع بھی نہیں ہے. تو بندہ جب رب کی جانب توجہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے. بڑے پیارا ایک واقعہ میں نے سنا. ایک بندہ, ایک بڑا امیر آدمی تھا, پیسے والا بندہ تھا. وہ ایک مرتبہ بستر پر لیٹا تو بڑا بے چین ہوا. ایسے لگا کہ جیسے کچھ ایسی چیز ہے کہ جو مجھ سے مس ہو رہی ہے. سوچتا رہا, سمجھ نہیں آ رہی, دل کی بے چینی بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ بندہ باہر نکلا, گاڑی لے کر روڈ پر نکلتے چلتے نکلتا, شہر سے باہر نکلا تو ایک گاؤں کی طرف رخ ہو گیا. وہاں ایک گاؤں کے قریب اس نے گاڑی روکی, دیکھا چھوٹی سی مسجد ہے. تو خیر یہ مسجد کے اندر گیا. اس نے کہا کہ ظاہری بات ہے سکون اللہ کے ذکر میں ہے, اللہ کی عبادت میں. یہ وہاں پر گیا اور جا کر جیسے ہی مسجد میں اندر داخل ہوا, چھوٹی سی مسجد تھی, ایک بندہ رو رو کر اللہ سے دعا کر رہا ہے. دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ میرے گھر میں جو پریشانی ہے, بیوی اس کی ان کے بچہ ہونے والا تھا اس سچویشن کے اندر, تو وہ مسجد کے اندر رو رو کر اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے 20,000 روپے کی ضرورت ہے, کسی طرف سے میرا یہ کام بن جائے. اس بندے نے جب یہ سنا تو فوراً خیر 20,000 نکالے اور اس بندے کے ہاتھ رکھا اور کہا کہ میرے بھائی یہ تمہاری ضرورت اپنی پوری کرو. اچھا, اس بندے نے وہ اللہ کا شکر ادا کیا, سجدہ شکر ادا کیا, دعا کی. جب بعد میں بندہ فارغ ہو گیا تو اب اس نے اسے کارڈ دیا. کہا کارڈ کیا کرنا ہے؟ کہا کارڈ لے لو, کبھی بھی پریشانی کوئی مشکل ہو تو مجھے یاد کرنا, میرے پاس آ جانا, تمہاری مشکل حل ہو جائے گی. اس نے کہا پہلے مشکل کس نے دور کی ہے؟ جس رب کی بارگاہ میں پہلے میں عرض کر رہا تھا, اس رب نے تمہیں کہاں سے لا کر کہاں پہنچا دیا, تو وہ رب پھر بھی میری مشکل کو دور فرمائے گا. واہ واہ. اصل مسئلہ یہی ہے نا راشد بھائی, ہماری توجہ کا مرکز ذات خدا بن جائے, اللہ پاک کی رحمت بن جائے نا, تو پھر ہمارے کام بن جائیں گے. مسئلہ یہاں پر یہی آتا ہے کہ جیسے ہی کوئی آزمائش, کوئی دکھ, کوئی تکلیف آتی ہے, ہماری توجہ کہیں اور چلی جاتی. جو آپ نے ذکر بھی کیا نا کہ ہم اسباب کی طرف, اسباب استعمال کرنے ہیں, ہم نے اسباب لینے بھی ہیں, لیکن جو مالی کی اسباب ہے, جو خالی کی اسباب ہے, ہم اس رب کی طرف توجہ کریں نا, اس رب کی رحمت کی طرف دیکھیں گے تو اللہ ہی ہے. یقیناً یقیناً اس میں کوئی شک نہیں, ان دکھوں کو دور کرنا یہ اللہ پاک کی ذمہ کرم پر ہے. اللہ اپنی رحمت سے ہی دکھوں کو دور فرمائے گا. اللہ ہی ہے کہ جس نے ان دواؤں میں شفا رکھی ہے. وہ کریم رب ہے, کریم رب ہے. اگر چاہے نا تو ہوا میں شفا رکھے تو بندے کے لیے ہوا ہی شفا بن جائے, کسی اور چیز کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. پانی میں شفا رکھ دے
جی ہاں پانی میں وہ رب ہے، جس چیز میں مرضی ہے شفا بندے کے لیے رکھ دے، وہ کریم رب ہے۔ ہونا یہی چاہیے، ہماری توجہ اللہ پاک کی ذات کی طرف ہو، اور یہ درجہ تبھی بندے کو ملتا ہے کہ جب اس کا ہر عمل اس کی رضا کے مطابق گزرتا ہے، وہ ہر عمل اللہ پاک کی رضا کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر انہیں یہ مجدہ جہاں فضا بھی ملتے ہیں نا، کہ جب اللہ پاک کسی سے راضی ہوتا ہے خالد بھائی، تو پھر کہیں تو یہ ندائیں آسمانوں پر بھی ہو رہی ہوتی ہیں کہ اے جبریل میں اس بندے سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ کیا فرمائیں گے؟ اللہ رب العالمین جل وعلا سب سے بڑھ کر کرم فرمانے والا ہے، سبحان اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی بہت جلدی راضی ہونے والا ہے۔ بہت جلدی راضی ہونے والا ہے۔ یہ اس کی شان بے نیازی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کا رجوع دیکھتا ہے اور اس کو اپنا مقبول کر لیتا ہے، اور ایسا مقبول بناتا ہے کہ جو رجوع کرنے والوں کے پیچھے چلے جی اللہ اسے بھی اپنا پیارا بنا لیتا ہے۔ خالد بھائی آپ کی بات میں ایک بات ایڈ کروں، نگران شورا نے ایک جو ہے وہ جگہ پر بیان فرماتے ہوئے یہ بات فرمائی، جی فرمایا کہ 70 سال کے گناہ معاف کرنے میں اللہ 70 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ 70 سیکنڈ سے پہلے معاف کر دیتا ہے۔ واہ واہ، بندہ معافی تو مانگے، جیسے خالد بھائی نے فرمایا کہ اللہ کریم راضی ہو جاتا ہے اور جلدی راضی ہو جاتا ہے، بندہ اس کو راضی کرنے کی طرف آئے تو صحیح۔ ناراض جلدی نہیں ہوتا، رب ناراض جلدی نہیں ہوتا، اس میں بندے کو مہلت ملتی رہتی ہے کہ بندہ اب توبہ کرے، اب توبہ کرے۔ یہ بھی اللہ پاک کی کرم نوازی ہے، کرم نوازی ہے، رحمت کرم نوازی ہے، اس کی رحمت ہے کہ جلدی گرفت نہیں فرماتا، جلدی عذاب میں مبتلا نہیں بندے کو فرماتا، مہلت دی جاتی ہے، راضی جلدی ہوتا ہے۔ رب العالمین جل وعلا کی طرف سے تو یوں بڑی بندے کو نعمتیں، سہولتیں، آسائشیں ہیں، لیکن پہلے جو میں مضمون عرض کر رہا تھا اسے کنکلوڈ کر کے دوسری بات کی طرف آتا ہوں۔ رب العالمین جل وعلا رجوع کرنے والے سے بھی راضی ہوتا ہے، اور پھر جو اس کی پیروی کرے اس سے بھی راضی ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ بلکہ لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کی طرح کا عمل کرو۔ فرمایا گیا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، واہ واہ واہ، اس کے راستے پر چل جو میری طرف رجوع لایا، جو میرا ہوا ہے، جس نے میرے راستے کا انتخاب کیا ہے، تم بھی اسی کے راستے کو اپناؤ۔ لیکن بندہ مومن کی، ایک انسان کی جو فطرت ہے نا، وہ بڑی عجیب و غریب سی ہے۔ رب العالمین جل وعلا نے اس کا بیان فرماتے ہوئے سورہ والفجر میں ارشاد فرمایا ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ یہ بندے کی فطرت ہے کہ جب اس کا پروردگار اسے آزمائے اور عزت اور نعمتیں دے کر آزمائے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے دیا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ رب کی عطا پر اس کا شکر ادا کیا جائے، لیکن نعمتیں ملنے پر رب سے راضی رہے بندہ، اور اگر مصیبتوں کے ساتھ اسے آزمایا جائے اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکوہ کرنے لگ جائے تو یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہے۔ دوسری آیت میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ بندہ رب کا ہی شکوہ کرنے لگتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یوں آزمائے کہ اس کے رزق کو اس پر تنگ کر دے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ حالانکہ یہ مومنانہ انداز نہیں ہے۔ مومنانہ انداز وہی ہے جو پہلے بھی بیان ہو چکا کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاوا۔ جب بندہ اس راستے پر آ جاتا ہے، جس طرح حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی یہ بات منقول ہے کہ انہوں نے سکھاتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر کیسے راضی رہنا ہے، یہ بات ارشاد فرمائی کہ جیسے تم نعمت ملنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوش ہوتے ہو، مصیبت کے ملنے پر بھی ایسے خوش ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہونے کی علامت ہے۔ تو بندہ اس طریقہ کار کو، اس طرز عمل کو جب فالو کرتا ہے تو رب العالمین جل وعلا اسے اپنا محبوب بناتا ہے، اور بندہ مومن کو تو یہی ارشاد فرمایا گیا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایمان والے بندے کی شان یہ ہے کہ یہ سب سے بڑھ کر
اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے. واہ واہ. اور جس طرح ابھی سلمان بھائی کہہ رہے تھے نا گفتگو کرتے ہوئے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ بال بچوں کو راضی کرنے کی کوشش نہ کریں, جی. ان کو بھی راضی کرنا یہ بھی تو ذمہ داری ہے. ذمہ داری ہے. لیکن ایمان والے کی شان یہ بیان فرمائی گئی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے, وہ جانتا ہے ہماری کیفیتیں کیا ہیں, وہ جانتا ہے کہ انسان کس فطرت پر پیدا کیا گیا ہے, تو خلاف فطرت جانے پر اسے مجبور نہیں کیا جاتا. انسان کے دل میں مختلف چیزوں کی محبت بیک وقت ہو سکتی ہے, جی. اور ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ انسان کے دل میں عزت کی محبت بھی ہوتی ہے. انسان کا جی چاہتا ہے کہ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے, وہ اپنے مال و دولت سے محبت کرتا ہے, اپنے والدین سے محبت کرتا ہے. لیکن آج کل جو دیکھا جا رہا ہے, جو ماحول بنا ہوا ہے, اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ بسا اوقات وہ والدین سے زیادہ اپنے مال کو ترجیح دے رہا ہوتا ہے. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد سے زیادہ بھی اپنے مال کو ترجیح دے رہا ہوتا ہے. جی. اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو والدین کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں, مال قربان کر رہے ہوتے ہیں, اولاد کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں, مال قربان کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ زندگی میں مختلف چیزیں ہیں کہ پسند کی چیز کوئی ہے اور کسی اور چیز پر اس کو قربان کر دیا جاتا ہے. لیکن بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے. واہ. پھر دنیا میں جتنی چیزوں کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے, جی. ان ساری چیزوں کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. فرمایا گیا یہ معنی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ کا, کہ بندہ مال سے محبت کرتا ہے, لیکن جب اللہ کا حکم آتا ہے کہ میرے دیے سے میری راہ میں خرچ کرو, تو پھر بندہ مال کو نہیں دیکھتا, پھر بندہ رضائے مولا کو دیکھتا. وہ دیکھتا ہے کہ میرے رب نے فرمایا ہے, کیا بات. تو رب تیرے لیے قربان, تو نے عطا فرمایا تو تیری راہ میں. جب بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بچہ اتنا تھکا ہارا آیا ہے, سارے دن کما کے جا کر دنیا کی مصیبتوں سے نبرد آزما ہو کر لڑ جھگڑ کر اب تو تھک کر سویا ہے, لیکن وہ جانتا ہے کہ اللہ کی رضا کس میں ہے کہ اس کو آرام کرنے دیا جائے یا فجر کے لیے اس کو اٹھا دیا جائے. کیا بات ہے. جب بندہ یہ دیکھتا ہے تو اپنے بچے کا آرام خراب کرتا ہے وہ, جی. اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے, کیونکہ اس کے دل میں یہ بات نقش ہوتی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. جب وہ اپنی اولاد کو اس طرح سے اللہ کی راہ پر ڈال دیتا ہے, تو پھر وہ بات اب جو راشد بھائی کر رہے تھے کہ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس کا بدل عطا فرماتا ہے. کیا بات ہے. وہ اللہ سے محبت کرتے ہوئے اپنی اولاد کا آرام خراب کر کے اسے اللہ کی راہ پر ڈالتا ہے, پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی اولاد کے دل میں بھی یہ بات ڈال دیتا ہے کہ جب والدین بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ جاتے ہیں تو یہ اپنی جوانی کی آسائشیں چھوڑ کر اپنے بوڑھے والدین کا سہارا بن رہا ہوتا ہے. اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی یوں بھی ترغیب ارشاد فرمائی, ارشاد فرمایا کہ رب کی رضا والدین کی رضا میں. جو مختلف اسباب ڈھونڈے جائیں کہ کن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے, تو ان کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے والدین کو راضی رکھے. اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہوتا ہے. اور یہاں والدین کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ ہم بھی اپنے بچے کے رب کی نافرمانی والے کاموں سے راضی نہ ہوں, بلکہ ہم بھی اس پر راضی ہوں کہ ہمارا بچہ رب کی فرما برداری کر رہا ہو. اچھا, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ کچھ نافرمانی کرے گا نا تو فوراً کہیں گے تمہیں نہیں پتا کہ اللہ پاک نے والدین کے بارے میں کیا کچھ کہا ہوا ہے, کتنے حقوق تم پر عائد کیے ہوئے ہیں, اور جب بچہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو وہاں اللہ کے حقوق کہاں ہیں, یہ پھر یاد کیوں نہیں آ رہا, پھر یاد کیوں نہیں دلائے جا رہے. یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے نا ایز اے والدین, کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب بچہ نماز نہیں پڑھ رہا تو یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے اٹھائیں گے. بچہ جھوٹ بول رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے بتائیں کہ جھوٹ بری عادت ہے, یہ جائز نہیں ہے, حرام ہے, سچ بولنا ہے. بچہ غیبت کر رہا ہے تو کون بتائے گا اس کو, بچہ گناہوں میں پڑا ہوا ہے تو کون اس کو بتائے گا, کون سمجھائے گا. یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچپن سے ہی اس کی تربیت کریں. جہاں والدین اپنے حقوق کے بارے میں آ کر بچوں کو یہ ذہن دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ پاک نے یہ حقوق تم پر لازم کیے ہیں کہ ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے, ان کے آگے اف نہیں بولنا, اور بالکل صحیح ہے,
بچے کا یہی حق ہے کہ والدین کے سامنے اف نہ کرے، بچے کا یہی حق ہے کہ اپنے والدین کی فرما برداری کرے، بچے کا یہی حق ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی کرے، بچے کا یہی حق ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرے، ان کے ساتھ نیکی کرے، ان کے ساتھ ملنساری کے ساتھ رہے، ان کے سامنے نرمی کے پر بچھا کر رکھے، ان کے سامنے لجاجت کے ساتھ رہے۔ یہ بچے کا حق ہے، یہ حق ہے۔ لیکن والدین کی بھی تو ذمہ داری ہے نا کہ وہ بھی تو دیکھیں کہ جس وقت بچہ یہ اللہ کے حقوق ادا نہیں کر رہا تو آپ کیوں کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہو جانا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے، آنکھیں کھل جانی چاہیے، یہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اگر بچہ اللہ کا نافرمان ہے تو آپ کا فرما بردار کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کیوں یہ تمنا پھر کر رہے ہیں کہ بچے سے کہ، اور یہ کیوں اس طرح کا آپ نے گمان رکھ لیا ہے کہ بچہ میرا فرما بردار رہے گا؟ کیسے ہوگا کہ جب بچہ آپ کا اللہ کا نافرمان ہو چکا ہے، وہ اللہ کی حدود کو توڑ رہا ہے، ایک شریعت نے جو حدیں قائم کی ہیں جب وہ انہی کا پاس نہیں رکھ رہا تو آپ کے بارے میں بھی تو اللہ پاک نے ہی بیان فرمایا نا، یعنی والدین کے بارے میں کہ والدین کا ادب کرنا، ان کے ساتھ بھلائی کرنا، تو دیگر جو حدیں توڑ رہا تو اس حد کو توڑنا اس کے لیے کیا مشکل ہوگا؟ تو اسی لیے والدین کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ اللہ کی رضا والے اعمال، بڑی پیاری جو آپ توجہ دلا رہے تھے نا وہ یہی کہ اپنی ذات کو نہیں دیکھ رہا، بچے کی تکلیف کو نہیں دیکھ رہا کہ پوری رات کا تھکا آ رہا ہے، والد یہ دیکھ رہا ہے، والدہ یہ دیکھ رہی ہے میرے رب کی رضا کس میں ہے، فجر میں اٹھنے میں ہے یا اس کے سونے میں ہے، تو پھر وہ سونے کو فراموش کرے گا، اس کی تکلیف اسے برداشت کروانی پڑے گی کہ یہ اٹھے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو، اللہ کے حضور آئیے، یہ نماز پڑھے۔ تو پھر والدین اپنی اس ذمہ داری کو جب اچھے انداز میں کہتے ہیں نا اچھے انداز میں جب اسے سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اللہ نے چاہے اس کی برکتیں ہمیں ملیں گی، اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ اپنا حق بھی سمجھیں اور جو اللہ کے حقوق ہیں ان کو بھی اپنے پیش نظر رکھیں۔ بات یہ ہے نا کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو جائیں گے جی تو کیا اللہ اور رسول رشتہ داروں سے تعلق کو توڑنے کا حکم دیتا ہے؟ کبھی نہیں، کیا اللہ اور اس کا رسول کا حکم والدین کو چھوڑنے کا ہے؟ کبھی پھر بندہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنا لینا تو پھر سمجھے کہ یہ میری انویسٹمنٹ وہ ہے جو 100% مجھے فائدہ دے گی، کیا بات ہے، اس میں نقصان نہیں دینا، واہ واہ، یہ کمپلیٹ انویسٹمنٹ واہ واہ، نفع لانے والی ہے۔ لیکن آج کل ہو کیا رہا یعنی ہے، بے فکر ہو جائیں آپ اوہو، اللہ کے حضور کر کے، یعنی اللہ کی راہ میں لگا کر نہ بچے کو آپ بے فکر ہو جائیں ہر اعتبار سے، آپ جو چاہتے ہیں نا بچے کے بارے میں، اس کے اخلاق سنور جائیں، اس کا کردار سنور جائے، اس کی گفتار سنور جائے، ہر اعتبار سے آپ بے فکر ہو جائیں انشاءاللہ۔ آپ دنیا سے دیکھیے گا چلے جائیں گے نا شاہ صاحب تب بھی بچہ اگر اللہ کی راہ میں ڈالا ہوا ہے نا تو کروٹ آپ کو قبر میں بھی چین نصیب ہو رہا کیا ہوگا۔ بات ہے، کیا بات، اللہ رب العالمین جل وعلا یہ عنایتیں فرماتا ہے، وہی بات کہ آپ جب رب کی محبت کی طرف آئے تو آپ صلے سے محروم کیسے رہیں گے؟ لیکن آج کل ہو یہ رہا ہے کہ انسان کمانے کی طرف آتا ہے نا تو پھر حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کما رہا ہوتا ہے، پوچھا جائے کہ بھائی حرام کیوں کما رہے ہیں؟ جواب آتا ہے بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ معاذ اللہ، اگر بچوں کے لیے حرام کمانا کرنا پڑتا ہے تو ذرا اس بات کو واضح کریں کہ بچوں کے بھلے کے لیے کرنا پڑتا ہے یہ یا بچوں کے برے کے لیے کرنا پڑتا ہے؟ جو گوشت حرام سے پلے گا بڑھے گا تو وہ جنت کے لائق بنے گا؟ بالکل نہیں، کبھی نہیں، وہ پھر جہنم کے لیے تیار ہوگا۔ ہائے ہائے، تو آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں بچوں کے لیے کر رہا ہوں، حرام کیوں کما رہے ہو؟ کیونکہ میں بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے، تو پھر بات کو پورا کہیں، بچوں کی بربادی کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑ رہا ہے تاکہ آپ کے سامنے بھی ایک الارم تو آئے کہ میں یہ بچے کی بربادی کے لیے کر رہا ہوں، یہ بچے کی آبادی کے لیے نہیں ہے۔ اگر بچے کی آبادی کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے ہو تو پھر میں بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے حلال، اگر اس کو ہم نے خوشحال دیکھنا ہے جی، تو پھر بندہ اس کو قناعت سکھائے گا، اس کو صبر سکھائے گا، اور اگر برباد کرنا ہے تو پھر حرام کمائے گا اور بچے کی خواہشات پوری کرے گا اور اسے خواہشات کے جال میں ایسا پھینک دے گا کہ بیٹا بس دل میں خواہش لاؤ اور لوگوں کو بے وقوف بناؤ، لوگوں کو لوٹو، اپنا گھر چلاؤ، جی، اپنی خواہشات پوری کرتے رہو، تمہاری پوری ہونی چاہیے۔ تو یہ جو راستہ ہے نا جی، یہ آبادی کا راستہ نہیں ہے، یہ تباہی کے راستے کی طرف ہم لے جائیں گے۔ اللہ لہٰذا اللہ ہی سے محبت یہ بندہ مومن کے لیے اصل ہے، اور سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے اس کے جو مختلف انداز ہے نا ان اندازوں میں ایک یہ ہے کہ ہر چیز کو اپنے رب کی
رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے بندہ تیار رہے. وہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا نا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. سبحان اللہ. دنیا میں بندہ جتنی چیزوں کی محبت رکھ سکتا ہے اپنے دل میں، اللہ کریم نے وہ ساری محبتیں اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی. خاندان کی محبت، اہل و عیال کی محبت، کنبے کی محبت، مال کی محبت، گھر کی جو اپنی خوشی سے اپنی آسائش اور آرائش کے لیے بناتا ہے بندہ، اس گھر کی محبت، ان ساری محبتیں رب العالمین نے بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اگر یہ محبتیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ عزیز ہیں تو پھر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اللہ کی راہ میں جانے سے زیادہ تمہیں یہ چیزیں عزیز ہیں تو پھر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. یہاں بامرہ سے مراد عذاب الہی فرمایا گیا کہ یہاں پھر جب بندہ غیر کی محبت کو ترجیح دے اور اللہ کی محبت کو سیکنڈری حیثیت دے تو پھر وہ عذاب کا منتظر رہے. اور پھر فرمایا گیا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. یہ بندہ فسق کرنے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالی فاسقوں کو پھر ہدایت بھی نہیں دیتا. تو بندے کو کوشش پہلے کرنی پڑے گی کہ میں رب کی رضا پر رہوں اور اسے ہی حاصل کرنے کی سعادت مند. جہاں ہم نے اعمال بجا لانے ہیں، جہاں ہم نے سلمان بھائی نیکی کرنی ہے، وہ اعمال بجا لانے ہیں کہ جس سے اللہ پاک کی رضا مل جائے، وہیں پر ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں حسن ظن بھی تو رکھنا ہے نا. وہ کیا گمان اللہ پاک کی ذات پر ایک بندہ مومن رکھے کہ جس سے بندے کو کامیابی مل جائے. شاہ صاحب، اللہ پاک سے حسن ظن رکھنا یہ واجب ہے، واجب ہے. اور اللہ کریم فرماتا ہے انا ظنی عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں. بندہ اعمال اچھے کرتا رہے، کام اچھے کرتا رہے، اس کی رضا کو جو ہے وہ تلاش کرنے والے جو کام ہیں، اس کو راضی کرنے والے جو کام ہیں وہ کرتا رہے، اور یہ ذہن رکھے کہ میرا رب ان کو قبول بھی کرے گا، وہ مہربان ہے، وہ قبول بھی کرے گا. میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ میں اس کی رضا کے مطابق اور اس کا جس طرح حق بنتا ہے اس طرح عمل کروں. میں تو اس قابل نہیں ہوں، لیکن جو میں کر رہا ہوں وہ کریم دیکھ رہا ہے. میں اس کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اس کی محبت میں کر رہا ہوں. جو اس کے تقاضے میرے اوپر اوبلیگیٹری لازمی ہیں وہ میں کیا کر رہا ہوں، پورے کر رہا ہوں. تو اب بندہ اللہ کریم سے یہ گمان بھی رکھے کہ میرا رب اس کو قبول فرمائے گا، میرا رب میری بخشش فرمائے گا. توبہ کر رہا ہے تو ذہن رکھے کہ میرا رب جو ہے وہ مجھے سن رہا ہے. وہ خود کریم فرماتا ہے اسمع و آرا، میں سن بھی رہا ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں. تو اللہ پاک کی رحمت سے اس نے ظن بالکل رکھنا چاہیے. اس کے شاہ صاحب دو ایکسپیکٹس ہیں، دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کام سارے اللہ کی نافرمانی والے کرنے ہیں. جھوٹ یہ بول رہا ہے، دھوکہ یہ دے رہا ہے، فراڈ یہ کر رہا ہے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی یہ کر رہا ہے، بھائیوں بہنوں کا حق جو ہے وہ یہ کھا رہا ہے، زمینوں پہ قبضے جو ہے وہ یہ کر رہا ہے، خیانت بددیانتی اس نے اپنا وتیرہ بنایا ہوا ہے، اپنی دکان پر ڈاکو بن کر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، لٹیرا بن کر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، غصب کرنے کے لیے جناب لوگوں کو لوٹنے سوٹنے کے لیے کیا ہے مطلب تیار بیٹھا ہوا ہے، اور سوچ رہا ہے کہ بس اللہ راضی ہو جائے گا، بڑی جناب خیر ہو جائے گی، بڑی برکت ہو جائے گی. تو یہ نہیں ہے شاہ صاحب، ایسا نہیں. شاہ صاحب آگ میں جلانے کی تاثیر کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے. اللہ نے رکھی. اور پانی میں بجھانے کی تاثیر کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے. اللہ نے رکھی. بالکل. اب بندہ بولے یار میں جو ہے نا یہ تو مدنی چینل کا ہے، بہرحال میں ویسے اس کو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، بلکہ میں یہ موبائل کا اپنے کا کر لیتا ہوں، اس کو نہیں اتارتے. تو یہ ہے جیسے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، یہ اس کا کور ہے، تو یہ میں کور کو آگ لگا دوں گا، اس کو جو ہے نا وہ آگ لگاؤں گا اور یہ جلے گا نہیں. آگ لگاؤں گا اور آگ کیا ہو جائے گی؟ بجھ جائے گی. یہ نہیں ہوتا. آگ آپ نے اگر لگانی ہے تو اس آگ نے کیا کرنا ہے؟ جلانا ہے. جی. اور جلی ہوئی آگ پر اگر آپ نے پانی ڈالنا ہے، بولے میں پانی ڈالوں اور آگ کیا ہو جائے؟ بھڑک جائے. یہ بھی نہیں ہونا. کیوں؟ اس لیے کہ پانی میں آگ بجھانے کی تاثیر بھی کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ پاک نے پیدا کی ہے. تو کام شاہ صاحب بندہ کرے اللہ کو ناراض کرنے والے، کام بندہ کرے اللہ کی نافرمانی والے، کام وہ کرے کہ جو غضب الہی کو کیا ہے
ابھارنے والے ہیں. یتیموں پر جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے, بے سہارا لوگوں کو جو ہے وہ ان پہ ظلم کر رہا ہے, اپنے دکان پہ کام کرنے والوں کے اوپر کیا کر رہا ہے, ظلم کا انداز اختیار کر رہا ہے. مزدوری جو ہے وہ ان کی پوری نہیں دے رہا, یا یہ مزدور ہے تو یہ جس کے پاس کام کر رہا ہے اس پہ ظلم کر رہا ہے. مجھے شاہ صاحب صرف ظلم صرف امیر ہی نہیں کرتا شاہ صاحب جی. بعض اوقات جس کو غریب کہا جا رہا ہوتا ہے یہ زیادہ بڑا ظالم ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, کیسے ظالم ہوتا ہے اس کی میں آپ کو مثال دوں. مجھے ایک بندے نے کہا, بلکہ ہم نے زندگی پروگرام ریکارڈ کیا بھٹا مزدور کی زندگی, جی اس میں جو ہے وہ یہ بات یہ گزری تھی اس میں, تو میں اس کی طرف صرف اشارہ کر کے نکلتا ہوں. انہوں نے کہا جی ہم نے لفٹ لگوانی تھی, گھر میں لفٹ لگوانی تھی, کام ہو گیا, طے ہو گیا, یہ ہو گیا, ایسے کریں گے ویسے کریں گے. بندہ آ گیا, پیسے بھی اس نے جو ہے نا وہ لے لیے اور کہا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, نہ لفٹ لگی ہے نہ بندہ مل رہا ہے, بندہ بھی غائب ہے, لفٹ تو جہاں تھی وہیں کی وہیں ہے اور پیسے ہمارے کیا ہیں. چلے گیا. مجھے بتائیں کہ اب اس میں ظالم کون ہے؟ اللہ. امیر آدمی جس نے 1 کروڑ روپیہ دے کے مثال کے طور پر لفٹ لگوانی ہے, ٹھیک ہے, اب وہ کیا کر رہا ہے, وہ اس کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے. تو بہرحال امیر بات ہو یہ یا ہے غریب, کہ جو غریب ہے نا جی وہ ظالم کے ظلم سے غریب ہی رہتا ہے زیادہ سے زیادہ, لیکن امیر جو ہے نا وہ غریب کے ظلم سے غریب ہو جاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ کی پناہ ہے. تو یہ ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. یعنی ہمارا جو پوائنٹ ہے شاہ صاحب ساری گفتگو کا وہ یہ ہے کہ آپ کام سارے وہ کریں جو اللہ کریم کے غضب کو ابھارنے والے ہیں, اور پھر یہ امید رکھیں کہ اللہ مجھے جو ہے وہ معاف فرمائے گا, میرے پہ بڑی رحمت فرمائے گا. تو یہ درست بالکل درست بات نہیں ہے. وہ کریم ہے, یقیناً وہ کریم ہے, اور اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے, یقیناً حاوی ہے. لیکن اس نے یہ بھی فرمایا هو القاہر فوق عبادہ, اللہ اکبر, وہ اپنے بندوں پر پھر سخت بھی ہے. ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ کیا ہے, بڑی سخت ہے. تو یہ بھی ہے. تو بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا والے کام کریں اور اللہ پاک سے یہ گمان رکھیں اور توبہ کرتے رہیں کہ وہ میرے عمل قبول کرے گا, میرے گناہ بخشے گا, میں توبہ کر رہا ہوں, میرے پہ کرم کرے گا. اور اللہ کی نافرمانی والے کام کر کے یہ گمان نہ رکھے. جی گنبد کی صدا ہے, جیسی کہو گے ویسی سنو گے. برے کام کرے گا تو اس کا انجام کیا ہے, برا ہوگا. 2 رستے شاید جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. جی نیکی کی تاثیر خالد بھائی نے جیسے فرمایا یہ آبادی ہے, گناہ کی تاثیر کیا ہے, بربادی ہے. نیکی کرے گا جنت میں جائے گا, گناہ کرے گا تو جہنم میں جانے کا جو معاملہ ہے یہ بھی اللہ پاک نے ہی بیان فرمایا ہے, اللہ کے محبوب نے ہی بیان فرمایا ہے. تو ہمیں اس اچھے کام کرتے ہوئے اللہ پاک سے سنن رکھنا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جا, عفو کر صدا کے لیے راضی ہو جا. یہ کرم کر دے تو جنت میرا ہوگا یا رب. یہ کرم کر دے تو جنت میرا ہوگا یا رب. گر تو ناراض ہوا میری غلاظت ہوگی, گر تو ناراض ہوا میری غلاظت ہوگی. ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب. ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا. معاملہ مہربانی فرمائے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. خالد بھی کچھ فرمائے. سلمان بھائی جو گفتگو فرما رہے تھے اسی پر 2 آیت کریمہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 اور آیت نمبر 136
36 جی۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اس کا ترجمہ یہ ہے اور وہ لوگ کہ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے برے اعمال پر اصرار نہ کریں. اگلی آیت میں ارشاد فرمایا جب بندہ اللہ سے معافی مانگے، جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اصرار نہ کرے، ہوگا کیا؟ فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. واہ واہ. جب اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کریں گے، رب کے حضور استغفار کریں گے تو رب العالمین جزا یہ عطا فرمائے گا. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، اور وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. یہ لوگ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، اور نیک اعمال کرنے والوں کا کتنا اچھا بدلہ ہے. کیا بات ہے. نیک اعمال کرنے والوں کا اچھا بدلہ ہے. واہ واہ. گناہوں پہ ڈٹے رہنے والوں کا بدلہ پھر اچھا نہیں ہے. جی. اس پر اصرار کرنا یہ اچھا نہیں ہے. توبہ تو ہے ہی وہ نا کہ بندہ پھر دوبارہ وہ حرکت نہ کرے جس سے توبہ کی. بالکل. اللہ ہمیں بچنے کی اللہ ہمیں سچی توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے، اپنی رضا والے کام اللہ پاک ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کچھ کالز ہیں، آئیے کال لیتے ہیں. محمد عمران اتاری سکھر سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ والا کلام سنا دیں، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. کیا بات ہے جی آپ کی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مزید. मुंहिंजो नालो मोहम्मद फराज़ आहे. मां सुभाष चंद्र ज़िला सांगड़ खां आहियां. शाह साहब त मूंखे सिंधी में को कलाम ॿुधायो. जज़ाकल्लाहु ख़ैरा. सिंधी में इंशाल्लाह हमारे सलमान भा इंशाल्लाह आज बधायो कलाम बधायो आए इंशाअल्लाह. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. अल्लाह सलामत रखे जी. मजीद. शाह साहब की ये बुधायो वैसे होता है, ये सुनाइएगा. बहरहाल आप चूंकि सिंधी नहीं है इसलिए सिंध वाले बड़े दिल वाले होते हैं, वो दरगुजर भी कर देंगे, तो वैसे कर ही देना चाहिए. अल्लाह बरकत सलामती अता फरमाए. तो वैसे भी मेरा ख्याल है कि जो जिस जबान का ना हो और वो जबान बोल रहा हो, तो दूसरे कम से कम महसूस लाजमी हो रहे होते हैं. ऐसी बात माशाअल्लाह. तो कभी वो हमारे एक नवाजी हैं, तो वो मेमन है, तो कभी कभी आता है कि मेमनी बोलूं, तो मैं जैसे ही बोलता हूँ कभी बाजू पकड़ लेते हैं, कभी टांग पकड़ लेते हैं. साथ ही कहते हैं आज मेमनी की बाजू आपने तोड़ी है, आज उसकी टांग तोड़ी है. मैंने कहा ऐसे ही आएगी, टूटी फूटी करते करते आ जाएगी इंशाअल्लाह. अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाए. जी कॉल लेते हैं. कोशिश अच्छी है. इमरान भाई आपसे अर्ज है कि अब ये वाला कलाम सुना दे, वाह क्या जूद करम है शाहे बता तेरा. इंशाअल्लाह जी. मजीद. मैं डीजी खान से बात कर रहा हूँ. मेरी नात खान इस्लाम भाई से अर्ज है कि मुझे पश्तो कलाम सुना दें. जज़ाकल्लाहु खैरा. आमीन आमीन. क्या बात है जी. मैसेज है सुना सकते हैं अदनान भाई. पश्तो तो सुना सकते हैं माशाल्लाह. क्या बात है जी. अमजद भाई हैं, कह रहे हैं जी आज मेरे ख्वाब में भी सलमान भाई तशरीफ लाए थे. जी क्या बात है सलमान भाई. आप ख्वाब में भी तशरीफ लाए, आप लाइव इजारत भी फरमाएं जी. आप कह रहे हैं जी मुझे कलाम सुना दें, शहर नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है. अच्छा जी, ऐसा शेर भी सुना दीजिए जिसमें लफ्ज इस्तिकामत आता हो. जी राशिद भाई. इस्तिकामत. ईमान पे रब रहमत दे दे तू इस्तिकामत, देता हूँ वासिता में तुझको तेरे नबी का. क्या बात है जी माशाअल्लाह जी. अच्छा जी, बापू जी अदनान लाला, खालिद अमीर लाला, सलमान लाला, राशिद लाला तुसां दे चंगे हाल हैं. अदनान लाला तुसां मैनू कोई ऐसा कलाम सुना दियो जिहदे विच इस कलाम दी गिराबंदी होवे. सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का. ठीक है जी. अल्लाह पाक सलामत जी. मैंने कहा बड़ी टेक्निकल सी फरमाइश है कि कलाम ऐसे सुनाना है जिसमें गिराबंदी सुबह तैबा में हुई थी. जी वाह, ये कर लेंगे हमारे माशाल्लाह. क्या बात है. सरगोदा से एक मैसेज है. सलमान भाई की आमद मरहबा. सलमान भाई की बारगाह में 3000 दुरूद पाक का तोहफा पेश करते हैं जी. अदनान भाई ये कलाम सुना दे, मदीने को जाएं ये जी चाहता है.
اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثاقب بھائی آج تو ماشاء اللہ سلسلے کو 4 چاند لگے ہوئے ہیں۔ سلمان بھائی، خالد بھائی کی آمد مرحبا۔ اچھا جی، کہہ رہے ہیں جی اس لفظ سے شعر سنا دیجئے، سلمان بھائی کو کہہ دیں کہ گلستان سے، یعنی گلستان آتا ہو شاید، اور بے حساب مغفرت کی دعا بھی کہہ رہے ہیں جی اللہ پاک آپ کی ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ بہار جاں فضا تم ہو، نسیم گلستان تم ہو، آگے بہار باغ رضواں تم سے ہے، زیب جینا تم ہو۔ واہ کیا بات ہے جی۔ اچھا جی، سلمان بھائی سے یہ کلام سنا دیں جی، اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے۔ واہ کینٹ سے یہ میسیج ہے جی۔ اور سلمان بھائی کی آمد مرحبا جی۔ ٹوریا ٹوریا جا، اس کلام کی فرمائش بھی آپ سے کی جا رہی ہے۔ پوچھنا یہ تھا کہ بہن بھائی قیامت کے دن ملیں گے؟ سلمان بھائی میسیج آیا۔ بالکل ملیں گے جی، کیوں نہیں ملیں گے، سب ملیں گے۔ دنیا میں جو ہیں لوگ رہتے ہیں تو یہ بالکل میدان محشر میں بھی ملیں گے جی۔ لیکن جس طرح ملیں گے وہ پھر ایک بات دوسری ہے کہ کس انداز میں ملیں گے، یا تو نفسی نفسی کہتے ہوئے ملیں گے جی، اور اگر اعمال اچھے ہیں، کردار اچھا ہے، حافظ ہیں، قاری ہیں، عالم ہیں، اس طرح کر کے زندگی گزاری ہے، حاجی ہیں، مثال کے طور پر حج کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کیا ہے، سبحان اللہ، تو پھر شفاعت کرتے کرتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس طرح سے بھی ملیں گے، مختلف انداز ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تمام مہمانوں کو مرحبا، اور نعت خواں بھائی سے گزارش ہے میل سنت کی منقبت سنا دیں جی۔ پروگرام بہت اچھا ہے، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، اس کلام کی فرمائش ہے۔ اچھا جی، مدینہ پاک کی دعا کا کہا جا رہا ہے جی اللہ پاک آپ کو جلدی جلدی مکہ مدینہ دکھائے جی، مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، اس کلام کی فرمائش ہے۔ اچھا جی، لاڑکانہ سے اسد اللہ صاحب میسج کر رہے ہیں جی، کہہ رہے ہیں لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے، اس کلام کی فرمائش ہے۔ تو شاہ خوباں، اس کلام کے بارے میں بھی کہا گیا ہے۔ اور آنے والا ہے وہ پیارا، دونوں عالم کا سہارا، اس کلام کو بھی شامل کیا جائے جی۔ اب تو ماشاءاللہ قریب ہیں وہ پیارے پیارے دن، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے آقا کا جشن تو یوں کہیں گے ہر زمانہ منا ہی رہا ہے، ہر روز ہی سرکار کا میلاد منائے، لیکن خصوصیت کے ساتھ ربیع الاول شریف کی جیسے جیسے آمد ہوتی ہے الحمدللہ، جو بہار ہوتی ہے، عاشقان رسول کے چہرے دیکھنے والے ہوتے ہیں، کیا مچل رہے ہوتے ہیں وللہ الحمد عاشقان رسول، اور گھروں کو سجایا ہوا ہے، جھنڈے ہیں، مسجدیں سجی ہوئی ہیں وللہ الحمد، گلی گلی سجی ہوتی ہے میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد سے، سبحان اللہ میلاد کی سبحان اللہ۔ تیاریاں دیکھنے کے لیے انشاءاللہ انشاءاللہ اتوار کو بعد نماز عشاء جی، نشتر پارک میں استقبال ماہ ربیع الاول شریف کے سلسلے میں زبردست سنت و برا اجتماع ہونے جا رہا ہے۔ جانشین امیر علیہ سنت انشاءاللہ سنت و برا بیان بھی اس میں فرمائیں گے، مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ یہاں دیکھ سکیں گے، باقی جو اہلیان کراچی ہیں وہ ضرور کوشش کر کے نشتر پارک میں حاضر ہوں جی انشاءاللہ جی۔ شاہ صاحب نے بھی نیت کی ہوئی ہے، میں بتا دیتا ہوں، شاہ صاحب تو نہیں بتا رہے لیکن میں بتا دیتا ہوں، شاہ صاحب نے ماشاءاللہ جانے کی نیت کی ہوئی ہے، اور اگلی بات میں بتا دوں، میں نے وہ میرے خود ہی بتا دیے، آپ تو مطلب نیک آدمی ہیں شاہ صاحب، ساری باتیں نہیں بتاتے، چلے بارے ہم نے بھی نیت کی ہوئی ہے جانے کی، تو آپ بھی کراچی والے ہیں بالکل تیار ہو جائیں۔ اور نگران شورا نے بڑی پیاری بات فرمائی ہوئی ہے کہ جھنڈے جو ہے وہ لے کر کے آنے ہیں، مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچاتے ہوئے جو ہے آنا ہے، بڑے ادب و ذوق کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک جو ہے وہ سننے کے لیے آنا ہے، عالی شان بھرپور انشاءاللہ اجتماع پاک ہوگا۔ گاڑیاں جو ہے وہ اپنے علاقے سے جو آپ کی چل رہی ہیں ان میں آئیں، اپنے دوست احباب کو ساتھ لے کر کے آئیں انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ جی انشاءاللہ جی۔ اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، اس کلام کی فرمائش ہے۔ کھڑی شریف سے ایک میسج آیا ہے، خالد بھائی کی آمد مرحبا۔ آج خالد بھائی سے عرض ہے کہ کوئی ایسا شعر سنا دیں جس میں جناب آتا ہو۔ اچھا جی، کیوں ویسے جناب ابو ہریرہ جی تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ کیا بات ہے، میری آسانی کے لیے انہوں نے یہ میسج لکھا ہوا تھا، کہا خالد بھائی کو آپ نے بتانا نہیں ہے لیکن میری آسانی کے لیے انہوں نے میسج لکھا ہوا ہے کہ، اور یہی میسج لکھا ہوا ہے، کیوں جناب ابو ہریرہ۔ کیا بات ہے جی، پیکیج پورا دیا ہوا ہے۔ پورے پیکیج کے ساتھ۔ اچھا جی، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے ہم اللہ پاک کے زیادہ قریب ہو جائیں، یعنی اللہ پاک کا قرب پا سکیں۔
दुआ भी फरमा दे। क्या कहेंगे राशिद भाई, अल्लाह पाक का कुर्ब पाने के लिए क्या आमाल बजा लाए जाएं? अल्लाह पाक का कुर्ब पाने का सबसे जो बेहतरीन जरिया, और अगर मैं कुरानी नुस्खा अर्ज करूं तो वो यही है, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने वो इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ए प्यारे महबूब, तुम फरमाओ कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी करो, युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें महबूब बनाएगा। शाह साहब, दुनिया के अंदर हम जो भी नेक अमाल करते हैं, इबादत करते हैं, सदका व खैरात करते हैं, उससे मुसलमान का मकसद ये होता है कि मैं रब के करीब हो जाऊं जी, अल्लाह का महबूब बनूं। लेकिन जरूरी नहीं, गारंटी नहीं कि ये उसके अमाल अल्लाह की बारगाह में कबूल भी हों। लेकिन करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते हुए अगर वो जिंदगी गुजारता है, अपनी इबादतों में इखलास पैदा करता है और उसी तरीके पर काम करता है, नेक अमाल करता है जो तरीके नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सिखाए हैं, तो अब अल्लाह की रहमत से उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन उसे कर लेना चाहिए कि मैं अल्लाह का महबूब बनूंगा। क्योंकि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करता है तो अल्लाह उसे अपना महबूब बनाता है। और कुरान की एक और आयत करीमा है, अल्लाह का कुर्ब किस बंदे को मिलता है, फरमाया इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह की रहमत नेकों के करीब है। तो नेकी करेंगे तो अल्लाह का कुर्ब मिलेगा, यकीनी बात है ये। क्या बात है। गुनाह करेंगे तो अल्लाह का कुर्ब नहीं मिलेगा, बल्कि इंसान दूर से दूर होता चला जाएगा। क्या बात है। हर नेकी बंदे को अल्लाह पाक का कुर्ब नसीब करती है, और हर गुनाह अल्लाह पाक से बंदे को दूर करता है। अल्लाह की मार्फत, अल्लाह की रहमत से बंदे को दूर करता है। एक बंदा मोमिन की शान यही है, और बंदे मोमिन का काम भी ये है कि वो आमाल बजा लाए जिसकी वजह से बंदे को अल्लाह पाक की रहमत नसीब हो, अल्लाह पाक का कुर्ब नसीब हो जाए। अच्छा जी, मैसेज है आज सलमान भाई, खालिद भाई और अदनान भाई मिलकर आला हज़रत की मनक़बत सुना दे जी। पीछे हम दो ही रह गए भाई, हमें भी बीच में शामिल फरमा ले। हम सुनेंगे, सुनने वाला भी तो होना चाहिए। ये भी चाहिए, हाँ, सुनने वाला भी तो होना चाहिए। हम दो सुनेंगे, जबरदस्त। अच्छा जी, नौमान भाई हैं, कह रहे हैं कि जामिअतुल मदीना के स्टूडेंट हैं जी, जातना कश्मीर से, और सलमान भाई की आमद हुई बहुत अरसे बाद, बहुत खुशी हुई। अदनान शेख साहब से अर्ज है कि समा है नूर का, ये कोई कलाम इन्होंने लिखा जी, समा है नूर का निकला चांद है, ये पढ़ दें जी। अच्छा, ये जातना कश्मीर है, कोई जाने का मौका मिला है? ये मेरा ख्याल है जी, जब भी जातना। क्या बात है। ये जामिअतुल मदीना की बड़ी आली शान इमारत है, मदनी मरकज फिजान मदीना। जब हम गए थे इधर तो ये शायद साहब वो जमाना था जब हम खुले आंख सल्ले अला कहते कहते प्रोग्राम जो है वो आउटडोर कर रहे थे। अच्छा। और हम जो है ये तकरीबन 40 डेज का हमारा एक जदवल था। अच्छा। तो मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए कश्मीर, तो जनाब उसी अरसे में आप इस्लामाबाद भी गए थे? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में भी जो आपने किया था दरबार शरीफ के पास। जी बिल्कुल। तो ये सिलसिलेगार उसी में जबी यात्रा भी हम गए थे। अच्छा। तो बड़ी यादें हैं जबी यात्रा से माशाल्लाह। उस वक्त तो ये तामीरात का सिलसिला जो है वो हो रहा था, कुछ हो गया था, कुछ हो रहा था। तो अभी तो माशाल्लाह बड़ी आलीशान इमारत बनी हुई है अल्लाह की रहमत से। क्या बात है जी। अच्छा, एक मैसेज और भी है, कश्मीर से ही है। सलमान भाई कभी कश्मीर भी तशरीफ लाएं आप। माशाल्लाह, मोहब्बत तो है इस्लाम भाइयों का आपसे। जा चुके वैसे? मैं जी कश्मीर बिल्कुल सफ़र किया मैंने। 12 माह के काफिले में जब हम थे तो हम फावड़ को हुटा गए थे शायद। अच्छा। और ये मेरी जिंदगी का यादगार जो है वो सफ़र था। अच्छा। और ये गालिबन फरवरी का महीना था, और फरवरी था या मार्च था। तो हमें तो बहरहाल कहा गया कि आप जो है वो जाएंगे तो बिल्कुल आपको तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। बस आप जैसे भाई कश्मीर का हमने सुना हुआ था कि ठंड होती है जी, तो लेकिन हमें जाने वालों ने बात बताया कि नहीं बेफिक्र हो जाएं आप, आपको तो गर्मी लगेगी। अच्छा। हाँ जी, बात तो उनकी दुरुस्त थी, गर्मी तो लगेगी। अच्छा। आप पूछे कब लगी? सवाल तो ये भाई जब कमरे के अंदर कमरा बंद किया हुआ है और उसमें अंगीठी जो है वो जल रही है, आग उसमें जो है वो जल रही है, तो फिर आपको उधर उसके पास बैठेंगे फिर गर्मी ही लगनी है आपको जी। लेकिन जब आप कमरे से बाहर निकलेंगे
پھر کیا ہوگا یہ 14 انہوں نے طبق روشن بتایا۔ ہوں گے۔ اچھا ہم تو شاہ صاحب ایک تو مطلب سفر بڑا لمبا فارورڈ کے ہوٹا اسلام آباد سے ہم جو ہے وہ بیٹھے یہ پیر بدائی سے، اور وہ ٹویوٹا جو گاڑی تھی اس میں ہم جو ہے وہ بیٹھ گئے، ہائیسٹ ٹائپ مطلب وہ جو بھی تھی اس وقت، یہ جدید قسم کی گاڑیاں، یہ گرینڈ کیبن وغیرہ یہ اس طرح کی نہیں تھی، عام ٹویوٹا جیسے وہ چلتا تھا۔ یہ کون سن کی بات فرما رہے ہیں آپ؟ یہ 2006 کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ اچھا، تو اس میں ہم جناب شاہ صاحب بڑا دشوار گزار سفر کر کے ہم فارورڈ کوٹا جو ہے وہ پہنچے، یہ راولا کوٹ تو عباس پور تو حجیرہ یہاں سے مطلب ہوتے ہوئے آگے فارورڈ کوٹا پہنچے۔ شاہ صاحب ادھر ہم پہنچے، وہاں سنو فال شروع ہو گئی۔ اچھا، اب آپ اندازہ لگائیں کہ ٹھنڈ کا لیول کیا ہوگا۔ سردی تو آپ کو لگے گی نہیں، گرمی لگے سردی گی۔ تو لگنی نہیں تھی، بہرحال پھر جو ہوا وہ پھر مت اللہ پاک زندگی کا رحمت یادگار ہی ہو گیا۔ فرمائے۔ پھر وہاں ایک بچہ کراچی کا تھا، وہ شاہ صاحب اس نے نا ٹھنڈے پانی سے سر دھو لیا، اچھا، اور بس پھر اس بچے کا جو حال ہوا نا۔ ایسا حادثہ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ اچھا، میں چھوٹا تھا، میں اسکول پڑھ رہا تھا جب، تو امی کے ساتھ گیا، شادی تھی آزاد کشمیر میں باغ میں، تو وہاں بارات تھی، تو بارات سے پہلے تیار ہو رہے تھے، تو میں نے بھی دیکھا کہ وہ گیزر چل رہا ہے، میں نے دیکھا اس کی لائٹ جل رہی تھی، میں نے کہا یہ تو وہاں پر بجلی والے گیزر تو تھے، تو میں نے جیسے لیا ایک ڈالا سر پہ تو میرا سر جام، باقاعدہ میں نے سر کو ملتا رہا میں کافی دیر تک کہ میری کوئی رگ کا کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ اور میری حالت یہ تھی کہ میں جب باہر نکلا نا تو جیسے تیسے میں نے بس صابن اتارا کسی طریقے سے، میں یوں کانپ رہا ہوں۔ اچھا مجھے نا امی نے دی، کہ میں نے امی کو بتایا، میں نے کہا امی میرے ساتھ تو یہ ہوا، مجھے چائے دی کہ چائے پی لو، چلیں گرمائش پہنچے، میں نے لی، یوں کرتے ساری چائے گر گئی۔ پھر وہ کمبل لیے تو پتہ نہیں کس طرح دیر تک، تو میں انگیٹھی کے سامنے مجھے سب نے بٹھا کے رکھا کہ تم یہاں پر بیٹھو۔ تو ہو جاتا ہے کبھی یہ زندگی کا ایک یہ یادگار ایک کشمیر کی واقعہ یادیں بھی شاہ تھا۔ صاحب پھر دیکھ لیں۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ آمین آمین۔ بہرحال کشمیر کی کیا بات ہے، دعوت اسلامی کی جنہیں کاموں کی ماشاءاللہ جو ہے یہ بہار ہے، مدنی مرکز فیضان مدینہ ہے، مدرسۃ المدینہ ہے، عاشقان رسول کی دھوم دھام ہے ماشاءاللہ۔ لیکن جب بھی کوئی جائے نا تو پھر اہتمام کے ساتھ جائے، جی، یعنی اب اسے تو پتہ ہونا چاہیے۔ اب تو شاید صاحب ایزی ہے نا، فور کاسٹ آپ دیکھیں، کہیں بھی جانا ہے اس کی فور کاسٹ آپ دیکھیں، موسم کے احوال آپ پہلے دیکھیں اور پھر ٹریول کریں۔ جی، یعنی آپ سفر کہیں بھی سفر کر رہے ہیں، بڑی پیاری توجہ بھی آپ دلا رہے ہیں، بات بھی ایک بڑا پیارا مشورہ بھی، آپ کہیں سفر فرما رہے ہیں تو اس سفر میں آپ موسم کے حالات بھی دیکھ لیں، جیسا پھر موسم ہے وہاں ویسے انتظامات بھی کر کے رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ آزمائش میں نہ جائیں۔ بسا اوقات بچے ساتھ ہوتے ہیں، ہاں جی، پھر ایک بہت بڑی آزمائش بھی بن سکتی ہے بچوں کے حوالے سے، اگر اللہ نہ کرے کہیں آپ کشمیر کے ہی سفر میں اور ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر سنو فال ہو رہی ہے یا بارش شروع ہو چکی ہے۔ اچھا پھر وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ قریب میں کوئی ہاسپٹل ہوں گے، کہیں دور نکلنا پڑے گا، اور بچوں کو سردی لگ گئی تو بھی آزمائش ہو سکتی ہے۔ بچوں کا بھی خیال رکھیں، اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، انشاءاللہ اللہ پاک خیر فرمائے گا۔ پیارے پیارے بچوں کی بات ہوئی ہے، بچوں کی ویڈیو ہمارے پاس ریڈی ہے، آئیے بچوں کی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ میں شیلا والی سے بات کر رہا ہوں۔ اسلام کا دوسرا رکن نماز قائم کرنا ہے۔ اسلام کا دوسرا رکن نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنا۔ آج کے سوال کا جواب یہ ہے، اسلام کا دوسرا رکن ہے نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنا ہے۔ اسلام کا دوسرا رکن نماز قائم کرنا ہے۔ اسلام کا دوسرا رکن ہے نماز قائم کرنا۔ اسلام کا دوسرا حکم نماز پڑھنا ہے۔ میرا نام عبداللہ ہے، میں کامرا سے بات کر رہا ہوں۔ آج کے سوال کا جواب یہ ہے کہ نماز قائم کرو۔ اسلام کا دوسرا رکن نماز قائم کرنا ہے۔ اسلام کا دوسرا رکن نماز قائم کرنا ہے۔ اسلام کا دوسرا رکن ہے نماز قائم کرنا۔ اسلام کا دوسرا رکن ہے نماز قائم کرنا۔ اسلام کا دوسرا رکن نماز قائم کرنا ہے۔ اسلام کا دوسرا رکن نماز قائم کرنا۔ اسلام کا دوسرا رکن ہے نماز قائم کرنا۔ میرا نام عبداللہ ہے۔ آج کے سوال کا جواب یہ ہے، نماز
مجرمانہ تاریہ میں ضلع رحیم جان خان سے اس کہہ رہا ہوں اسلام کا دوسرا رکن ہے نماز قائم کرنا۔ آپ کے سوال کا جواب نماز ہے۔ کیا بات ہے پیارے پیارے بچوں کی، اللہ پاک سب بچوں کو سلامت رکھے، برکتوں سے مالا مال فرمائے، اللہ دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ کلام شامل کرتے ہیں۔ صلو الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، لے چلے چلے مجھ کو وہ طیبہ وہ سفینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار سفینہ دے دو، لے چلے مجھ کو جو طیبہ ہو سفینہ دے دو، چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شباب، چار تمہیں دیتا ہوں، چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شاہ، اپنا غم بجھ کو شہنشاہ مدینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، وہاں کیا جو کرم ہے شہ بدہا تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا۔ بہت خوبصورت انتخاب ہے یہ بھی، اور اگر یہ ہو جائے، واہ کیا جو کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے کبھی، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے کبھی، یعنی مغموم محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی مغموم محب میں نہیں میرا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو
بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لے لے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اور بھیک لے سرکار سے لا جل جکا سا نور کا بھیک لے سرکار سے لا جل جکا سا نور کا ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا اور جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس نے توڑا نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اور کھاپ کے سوغا یا ابرو آنکھیں عین صاحب کاف کے سوغا یا ابرو آنکھیں عین صاحب کاف یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ سلمان بھائی سندھی کلام اور اعلیٰ حضرت کی منقبت منقبت عدنان بھائی سن لیں گے کلام سندھی کے میں ایک شعر اس کا پڑھ دیتا ہوں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد واہ مدینے وارا واہ مدینے وارا واہ مدینے وارا واہ مدینے وارا تو جا عاشق پیا ملائن تھا میلاد سارا واہ مدینے وارا واہ مدینے وارا واہ مدینے وارا مرحبا آقا جی آمد مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا آقا جی آمد مرحبا یا مصطفیٰ واہ مدینے وارا واہ مدینے وارا واہ مدینے وارا سبحان اللہ عثمان عدنان بھائی واہ مدینے والے میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی جی اعلیٰ حضرت کی منقبت بھی انشاءاللہ فیضی رضا جاری رہے گا
इंशाअल्लाह जारी रहेगा। तूने बात को मिटाया ऐ इमाम अहमद रजा, दीन का डंका बजाया है इमाम अहमद रजा। है बदलगा है खुदा का खुदार आशिक की दुआ, तुझ पे हो रहमत का साया इमाम अहमद रजा। रजा जारी रहेगा, रजा जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा इंशाअल्लाह जारी रहेगा। अल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक सय्यदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार पर अनवार पर अपनी करोड़हा रहमतें नाजिल फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, कल का सबक क्या है, आइए सबक देखते हैं। सवाल, इस्लाम का तीसरा रुकन कौन सा है? इस्लाम का तीसरा रुकन कौन सा है? इसका जवाब है इस्लाम का तीसरा रुकन ज़कात अदा करना है। इस्लाम का तीसरा रुकन ज़कात अदा करना है। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का टॉपिक हमारा क्या अल्लाह पाक मुझसे राज़ी है, ये टॉपिक रहा। मैं चाहूँगा राशिद भाई, अल्लाह पाक की जो नाराज़ी की निशानियाँ हैं कुछ वो बयान फरमा दे, चूँकि वक्त भी इख्तिताम की तरफ है, तो इस हवाले से कुछ इरशाद फरमाएं। शाह साहब, कुरान और हदीस में कई ऐसी अलामतें बयान की गई हैं कि जिससे हमें खबरदार किया जा रहा है कि अल्लाह तबारक व ताला इन कामों से नाराज़ होता है, या बंदे के अंदर ये चीज़ें अगर पाई जाएं तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह उससे नाराज़ है। पहली बात तो ये है कि जिस इंसान का दिल सख्त होता है, तो सख्त दिल वाला ये अल्लाह तबारक व ताला की रहमत से दूर होता है। सख्त दिल वाले की एक निशानी ये होती है सख्त दिल की कि बंदे के दिल पर नेकी की बात असर नहीं करती, इंसान को अपने गुनाहों पर नदामत नहीं होती, इंसान को दूसरों की तकलीफ का एहसास नहीं होता। सख्त दिल आदमी जो है वो दूसरों के यूं समझिए कि तकलीफ में खुद तकलीफ महसूस नहीं करता। तो सख्त दिल आदमी अल्लाह से दूर होता है। और हदीस पाक में आता है कि लोगों में अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा दूर वो शख्स होता है जिसका दिल सख्त हो। दूसरी बात, हदीस पाक में फरमाया गया कि सखी ये अल्लाह के करीब है, जन्नत के करीब है, लोगों से भी करीब होता है। और बखील आदमी, कंजूस आदमी, ये अल्लाह से भी दूर है, जन्नत से भी दूर होता है। बुखल और कंजूसी क्या है? बुखल और कंजूसी ये होती है कि जहां पर खर्च करना शरीयत को मतलूब है वहां पर बंदा खर्च ना करे, जहां पर खर्च करना उसकी जिम्मेदारी है वहां पर इंसान अपना माल खर्च ना करे। माल की बेजा मोहब्बत जो दिल में होती है, ये अगर दिल में होती तो उसका मतलब ये बंदा कंजूस होता है। तो कंजूस आदमी, बखील आदमी, जैसे ज़कात जिस पर फर्ज है और वो ज़कात अदा ना करे, बच्चों की जिम्मेदारी उस पर और बच्चों पर जितना खर्च करना उस पर लाजिम है वो खर्च ना करे, तो ये कंजूस आदमी कहलाता है, बखील आदमी है। तो ये बखील आदमी अल्लाह से दूर होता है। इसी तरह जो बंदा अल्लाह तबारक व ताला के फैसलों पर दिल से राजी नहीं होता, तो ये बंदा भी अल्लाह की रहमत से दूर होता है। ये इस बात की अलामत होती है कि वो अल्लाह पाक से दूर है। अल्लाह तबारक व ताला, जिस तरह खालिद भाई ने आयत भी पढ़ी सूरतुल फजर की, कि अल्लाह जब आसानियां देता है और अल्लाह तबारक व ताला कुशादगी बंदे को देता है, जिस तरह बंदा उस पर राजी होता है, तो इसी तरह बंदा उस बात पर भी राजी रहे कि अगर तंगी, मुसीबत, परेशानी है तो ये भी अल्लाह ही की तरफ से है। मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, जो मुसीबत बंदे पर आती है, पहुंचती है, तो वो रब की जानिब से आती है, बंदा उस पर राजी रहे। अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करे कि या अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे, मुझे हौसला दे, इस्तिकामत दे, दीन पर इस्तिकामत दे। तो ये इस बात की निशानी होती है कि बंदा अल्लाह के फैसलों पर राजी है। तो ये कुछ निशानियां हैं, इसके अलावा और भी कुरान और हदीस में कई ऐसी बातें बयान की। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो अल्लाह पाक ने हमें अता किया है, हमें अल्लाह अपनी अता पर राजी रहने की तौफीक अता फरमाए। लोगों के सामने हो, तन्हाई में हो, हर हाल में
हमारा ज़ाहिर बातिन एक होना चाहिए। गुनाहों से अल्लाह करे हम अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाएं। बड़ी प्यारी एक रिवायत है कि क़यामत का दिन होगा कि अल्लाह पाक हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत के एक गिरोह को ना पर अता फरमाएगा, इनके ज़रिए वो कब्रों से उड़कर जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, वहाँ की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। फरिश्ते उनसे पूछेंगे कि क्या तुम हिसाब दे चुके हो? वो कहेंगे नहीं। फरिश्ते पूछेंगे क्या तुम पुल सिरात से गुजर चुके? कहेंगे नहीं। अच्छा, फिर फरिश्ते पूछेंगे क्या तुमने जहन्नम को देखा है? कहेंगे हमने किसी चीज़ को नहीं देखा। अब फरिश्ते पूछेंगे तुम हो किसकी उम्मत? अब वो कहेंगे कि हम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। फरिश्ते कहेंगे कि तुम्हें अल्लाह पाक की कसम देते हैं, बताओ तुम्हारे आमाल क्या थे, तुम क्या करते थे कि तुम्हें पर लग गए और तुम ये इन सारी यानी बिला हिसाब तुम जन्नत में दाखिल हो गए ना। हाय हाय, वो कहेंगे कि हमारी दो आदतें थी, दो आदतें। अल्लाह करे कि हम इस पूरे प्रोग्राम का खुलासा अगर यूं कहें कि इन बातों को लेकर जाएंगे, अल्लाह पाक की रिजा पाने वाले ये अमाल है। दो आदतें वो क्या थी? कहा कि हमारी दो आदतें थी जिनकी वजह से अल्लाह पाक के फजल और करम से इस मर्तबे पर हम पहुंचे हैं। एक, हम तन्हाई में अल्लाह पाक की नाफरमानी से हया करते थे, तन्हाइयों में भी हम गुनाह नहीं करते थे। और दूसरा, हम अल्लाह पाक के अता करदा थोड़े रिज्क पर राजी रहते थे। अल्लाह हमें भी ये सआदतें नसीब फरमाए। आमीन आमीन बिजाह खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आज का ये प्रोग्राम भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दौरान सिलसिला अगर हमसे कोई गलती सरजद हुई दानिस्ता तौर पर या गैर दानिस्ता तौर पर, अल्लाह अपनी रहमत से हमारी खताओं से दरगुजर फरमाए। आमीन बिजाह खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। बढ़ते हैं सलातो सलाम की तरफ। या हबीब अल्लाह सलाम अलैहि। मुस्तफा जाने रहमत पिला को सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पिला को सलाम। गौसे आज़म इमाम तुक़ा बल्लुक़ा। जलवे शान क़ुदरत पिला को सलाम। या रसूल अल्लाह सलाम अलैहि। या हबीब अल्लाह सलाम अलैहि। मुझसे खिदमत के खुद सी कहे रज़ा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह सलाम अलैहि। या हबीब अल्लाह सलाम। कहते कहते खुले आँख